अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क़ के साथ किस्त है 20 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं अपने आज के एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जुनून तेरे इश्क़ का किस्त 20 तहरीर नूर आसिफ। हया घर आकर काफ़ी देर तक रोती रही थी। आई एम सॉरी बाबा जान, मैं आपका ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। आप चाहते थे ये कंपनी मैं संभालूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। वो मुझे इस कंपनी से निकालना चाहता है, इसलिए सब कर रहा है। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्यों आपने मेरे लिए शाहवेज़ को मुंतखब किया? बाबा आप क्यों चाहते थे मेरा निकाह शाहवेज़ से हो? क्यों बाबा आपने हमेशा हैज़ल, अन्य और मुझसे पहले इन रिश्तों को अहमियत दी? क्यों मुझसे वादा लिया, मुझे कसम दी मैं शाहवेला को छोड़कर कभी ना जाऊं? आपके इस वादे की वजह से मैं नाना जान से दूर हूँ। आप अच्छी तरह जानते थे कि आप कि आपके बाद मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत नाना जान से करती हूँ और वो मुझसे करते हैं। लेकिन आज वो मुझसे नाराज़ हैं। कितनी दफ़ा वो मुझसे इसरार कर चुके हैं मैं उनके पास हमेशा के लिए आ जाऊँ, उनका बिज़नेस संभालूँ। वो अपना सब कुछ मेरे नाम कर चुके हैं, लेकिन क्या करूँ? मेरे लिए तो आपसे किया हुआ वादा अहमियत रखता है। आपकी दी हुई कसम कि मैं पाकिस्तान छोड़ कर ना जाऊँ, वो कसम मुझे अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ है। छोटी सी थी जब ताया जान से ज़िद करके अपनी कंपनी जाती थी, छोटे छोटे डिज़ाइन बनाती थी। वो कंपनी मेरे अंदर लहू बनकर दौड़ती है, जहाँ से आज उस शाहवेज़ ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। लेकिन अब मैं उस इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नफ़रत करती हूँ मैं शाहवेज़ से, बेहद नफ़रत। हयात तकिए में मुँह छुपाए ज़ारों कतार रो रही थी। शावेज़ जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम कुछ सेकंड के लिए रुके थे। नज़रें बेख्तियार हया के कैबिन की तरफ उठी थी। खाली कैबिन देखकर शावेज़ अपने लब भींचते हुए अपने रूम की जानिब बढ़ गया। रूम में आकर अपना कोट उतार कर चेयर पर हैंग किया और अपनी टाई की नॉट ढीली की थी। यकदम उसे अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ था। अपनी चेयर पर बैठते गहरा सांस भरते हुए अपना ऑफिस वर्क शुरू किया। थोड़ी देर बाद शाहवेज़ ने इंटरकॉम के ज़रिए अपनी सेक्रेटरी को कॉल मिलाई थी। मिस यांसी, मिस हया आई हैं कि अभी नहीं? शाहवेज़ ने अपनी बेचैनी पे काबू पाते हुए सवाल किया। नहीं सर, अभी मिस हया नहीं आई। शांजे के बताने पर शाहवेज़ ने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया था। ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। शाहवेज़ हुक्म देता फ़ोन बंद कर चुका था। शाहवेज़ ने झंझलाते हुए रिसीवर टेबल पर पटकते हुए चेयर से टेक लगाई थी। अपने माथे को सहलाते हुए शाहवेज़ ने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसका सारा ध्यान हया की जानिब था। शाहवेज़ कितनी ही दफ़ा अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके हया की आमद के बारे में पूछ बैठा था। शाहवेज़ ने गुस्से से अपनी आज की सारी मीटिंग कैंसिल की और गाड़ी की चाबियां उठाए वो ऑफिस से निकल आया था। वो कल जिस तरह रोते हुए गई थी, वक्ती तौर पर उसे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ था, बल्कि हया पे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और ये गुस्सा क्यों था उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसका दिलो दिमाग ये मानने से इनकारी था वह हया से मोहब्बत करने लगा है, वो भी जुनून की हद तक। और यही बात उसे इश्तियाल में मुब्तला कर रही थी। कल तक वो चाहता था कि कंपनी वो छोड़ दे। आज उसकी गैर मौजूदगी उसे शदीद बेचैनी में मुब्तला कर गई थी। उसके बगैर इस कंपनी में सांस लेना भी उससे महाल हो रहा था। शाहवेज़ ने गाड़ी चलाते हुए अपना हाथ ज़ोर से स्टेयरिंग पर मारा था। अच्छी बात है, उसने मेरी कंपनी छोड़ दी। जितने भी उसके शेयर्स बनते हैं बाबा जान से बात करके जल्द अपने नाम करवा लूँगा। शाहवेज़ ने गुस्से से सोचते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। शाहवेज़ जब घर वापस आया तो उस टाइम रात के 11 बज रहे थे। गाड़ी कार पोर्च में खड़ी की वो अपने पोर्शन की तरफ बढ़ ही रहा था कि यहाँ गेट से अंदर दाखिल होते दिखाई दी। ब्लैक खुले से ट्राउज़र पर बेहद शॉर्ट ब्लैक शर्ट पहने हुए थी। हमेशा की तरह अपनी सुनहरी बालों को खुला छोड़ रखा था जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे। शाहवेज़ ने झपड़े भींचते हुए उसे इस टाइम बाहर से आते हुए देखा था। चेहरा गुस्से और बर्दाश्त की वजह से लहू छिलकाने लगा था। हया अपने पोर्शन की तरफ बढ़ती शाहवेज़ को देखकर एक पल के लिए रुक गई थी, फिर उसे मुकम्मल इग्नोर किए अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गई। शाहवेज़ ने कहर भरी नज़र उसकी पुश्त पर डाली थी। उसका इग्नोर किए जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था, ना ही उसका इस टाइम बाहर से आना।
ہائی سوسائٹی سے بلانگ رکھنے کے باوجود کچھ معاملوں میں شاویز کی سوچ کافی حد تک محدود تھی۔ مشائم کو لیٹ نائٹ تک باہر رکنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کی موجودگی میں مشائم اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پر ہوتی تھی اور اسے باہر آنے کی جانے کی اجازت بھی صرف ڈرائیور کے ساتھ تھی۔ ہیزل تو کبھی 8 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ صرف حیا ہی تھی جو آئسن کے منع کرنے کے باوجود اپنی فرینڈز کے ساتھ رات دیر تک آؤٹنگ کرتی۔ کبھی ڈنر پر جا رہی ہوتی، کبھی برتھ ڈے پارٹیز، کبھی فرینڈ کے بھائی بہن کی شادی ہوتی۔ حیا کی دوستوں کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ جتنا وہ اپنے خون کے رشتوں سے دور تھی، اتنا وہ اپنے دوستوں کے قریب تھی۔ اپنے آپ سے بڑھ کر وہ اپنے دوستوں کو اہمیت دیتی تھی۔ آج سے پہلے اسے حیا کا کبھی باہر دیر تک رکنا ناگوار نہیں گزرا تھا، لیکن اب حیا کو لے کر وہ پوزیسو ہوتا جا رہا تھا۔ شاویز اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا تھا، پھر اپنا غصہ اور اشتعال دبائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حیا 2 دن سے آفس نہیں آ رہی تھی اور شاویز کا اشتعال بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ بنا کسی بات کے پورے آفس سٹاف پر برس رہا تھا۔ شاویز نے غصے سے اپنی سیکرٹری شانزے کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اس سے آج کے شیڈیول کے بارے میں مکمل تفصیلات لیں۔ وہ شاویز کو اس کے آج کے شیڈیول کے بارے میں بتا رہی تھی کہ شاویز نے بیزاری سے اسے بیچ میں ٹوکا۔ ٹھیک ہے، نیو کلیکشن کے لیے کمپنی کے باقی جو ڈیزائنر ہیں، تمام ڈیزائنر اور مسٹر ارحم رانا کو میرے روم میں بھیجیں فوراً، شاویز نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ شاویز کی سیکرٹری شانسی نے باہر آ کر اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ حیا کے جانے کے بعد وہ مسلسل شاویز کے عتاب کا نشانہ بن رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیا کو وہ مس کر رہی تھی۔ وہ جب تک یہاں تھی، شاویز کے غضب کا اکلوتا نشانہ وہ ہوتی۔ وہ اور پورا سٹاف شاویز کے غضب سے بچا رہتا۔ ویسے سچ میں شاویز سر کا غصہ بہت خطرناک ہے، بیچاری حیا اچھا ہوا چھوڑ کر چلی گئی۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے وہ چھوڑ کر جائے، ورنہ شاویز سر تو مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے ہی نگل لیں گے۔ شانزے نے اپنی ہی سوچ کو جھٹلاتے ہوئے جھرجھری لی تھی۔ میٹنگ کے دوران شاویز نے تمام ڈیزائنرز کو مل کر کام کرنے کا کہا تھا اور انہیں جلد از جلد نیو کلیکشن کے لیے سیمپل تیار کرنے کو کہا۔ شاویز، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور حیا کے ڈیزائن بیسٹ تھے۔ اس نے بہت محنت کی ان ڈیزائنز پر۔ وہ بہت ایکسائٹڈ بھی تھی اس پروجیکٹ کو لے کر۔ مجھے لگتا ہے حیا کے بنائے گئے ڈیزائنز ہی استعمال کرنے چاہیے۔ اب عین وقت پر کسی اور کے ڈیزائن استعمال کرنا حیا کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ارحم رانا نہ چاہتے بھی بول اٹھا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہوا تھا حیا کے اتنے دنوں کی محنت رائے گا جائیں۔ پھر وہ کتنی خوش تھی اس پروجیکٹ کو لے کر۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اتنا بڑا پروجیکٹ تھا۔ ارحم رانا کا حیا کے بارے میں اتنا سوچنا، اس کے بارے میں پریشان ہونا، شاویز کو آگ لگا گیا۔ اس کمپنی کا ہیڈ میں ہوں، یہ برانڈ میرا ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے اس کمپنی کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت ہوگی میں شوق سے لوں گا۔ آپ مجھے مشورے دینے کے علاوہ اپنے کام پر توجہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ شاویز سرخ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولتا ارحم رانا کو شاکڈ کر گیا تھا۔ شاویز نے آج تک اس سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آج وہ اتنے لوگوں کے بیچ اس کی انسلٹ کر چکا تھا۔ ارحم رانا خود پہ قابو پاتے خاموش ہو گیا تھا۔ شاویز اس سے کئی دنوں سے کھچا سا تھا۔ ارحم رانا کو شاویز کی رویے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے جو شاویز اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ شاویز آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد سیدھا گھر آیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑے کیے، اسپاٹ چہرہ لیے اپنے پورشن کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ اور وائٹ لائننگ شرٹ میں ملبوس تھا۔ ایک بازو پر کوٹ ڈالے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں عباس شاہ بیٹھے نظر آئے، جنہیں وہ مختصر سا سلام کرتا آگے بڑھ گیا، کیونکہ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا اس ٹائم موڈ نہیں تھا۔ شاویز عباس شاہ کی پکار پر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا تھا۔ بابا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک۔ شاویز رخ پلٹتے ہوئے بولا، باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سامنے ہی تو وہ دشمن جاں بیٹھی ہوئی تھی جسے نہ دیکھنے کی وجہ سے
وہ پوری دنیا سے بیزار ہوا بیٹھا تھا۔ وہ باز شاہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، وائٹ سلیو لیس ٹی شرٹ اور بلیک کھلے سے فلیپر نما ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹا ہوا تھا، شفاف چہرے پر کچھ الجھی ہوئی لٹیں لہرا رہی تھیں، جس میں شاویز کو اپنا دل بھی الجھتا ہوا محسوس ہوا۔ شاوید حیا پر گہری نظر ڈالتا لاؤنج کی طرف بڑھا اور عباس شاہ کے ساتھ حیا کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھا۔ حیا کی ڈریسنگ پر شاویز نے اپنے جبڑے بینچے تھے۔ سلیو لیس ڈریسنگ میں اسے سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ اس کے دودھیا بازو سے اپنی طرف بری طرح مائل کرنے لگتے تھے۔ حیا نے شاویز کی طرف ایک بار بھی نگاہ نہیں کی تھی، لیکن شاویز کی ایکس رے کرتی نظریں اسے مسلسل خود پر محسوس ہو رہی تھیں، اس لیے اس کے گال غصے سے سرخ پڑ رہے تھے۔ شاویز کے مونچھوں تلے انابی لبوں پر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ لیکن حیا اسے جیسے اگنور کر رہی تھی، وہ شاویز سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شاویز نے عباس شاہ سے بات کرتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی نظروں کے حصار میں حیا کو ہی رکھا ہوا تھا، جو اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ حیا اب سچ میں اس سے لاپرواہ اپنے موبائل میں مصروف تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے والی چھائی سرخی اب اس کے چہرے پر ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاویز کو یہ بات سب سے بری لگی تھی، یعنی اب وہ اس سے مکمل طور پر لاپرواہ ہو چکی ہے، یعنی اس کا یہاں موجود ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شاویز اپنی ہی کیفیت پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ کیوں چاہنے لگا تھا کہ سامنے بیٹھی ہستی کی زندگی میں وہ سب سے بڑھ کر حیثیت رکھتا ہو؟ وہ خود کے لیے اس کی بے نیازی اور لاپرواہی اسے کیوں برداشت نہیں ہو رہی؟ شاویز نیو پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ عباس شاہ کے سوال پر حیا کے چہرے کا رنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ موبائل بھی ہاتھوں میں لرز اٹھا تھا، جسے شاویز بخوبی محسوس کر چکا تھا، اور شاویز کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ جی بابا، بہت اچھا جا رہا ہے پروجیکٹ، بس آج کل میں ڈیزائن ریڈی ہو جائیں گے تو ورکنگ پروسیس بھی شروع ہو جائے گا۔ نیہا راجپوت کے تیار کردہ سیمپل مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی کمپلیٹ ڈیزائن تیار کرتی ہیں، کام شروع ہو جائے گا اور کچھ مہینوں تک ہماری نیو کلیکشن مارکیٹ میں ہوگی۔ شاوید حیا کو گہری نظروں میں لیے عباس شاہ سے مخاطب تھا۔ اب جو بے چینی کچھ دیر پہلے شاویز شاہ کے چہرے پر چھائی تھی، وہ بڑی آسانی سے حیا کے چہرے پر منتقل کر چکا تھا۔ حیا کو بے چین اور پہلو بدلتا دیکھ کر شاویز کو قدرے سکون محسوس ہوا، کیونکہ اب یہ بے چینی اور غصہ شاویز شاہ کا دیا ہوا تھا۔ شاویز شاہ پرسکون ہوتا حیا کو سنجیدگی سے دیکھتا ہوا صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شاویز؟ یہ ڈیزائن تو حیا بنا رہی تھی۔ عباس شاہ کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ جی بابا، وہ ڈیزائن حیا بنا رہی تھی، مطلب یہ کہ مس حیا شاہ بنا رہی تھی۔ شاویز نے صوفے سے ٹیک ہٹائے حیا کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے تھیں پر کافی زور دیا تھا۔ حیا اس کے ایسے دیکھنے پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ابھی تک ہمارے ڈیزائن ہی ریڈی نہیں ہوئے، اور حیا بنا رہی تھی، کیا مطلب ہے اس بات سے؟ کھل کر کہو۔ بادشاہ ایک نظر حیا کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے شاویز سے مخاطب ہوئے۔ مطلب آپ اپنی سو کال بھتیجی سے ہی پوچھیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ یہ بات کیا حیا نہیں؟ پچھلے 2 دن سے یہ غائب ہے۔ میں اور میری ٹیم ممبر 2 دن سے ان محترمہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ غائب ہیں۔ جب اتنے بڑے پروجیکٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتی تھی، اپنی رسپانسبلٹی نبھا نہیں سکتی تھی، تو حامی کیوں بھری؟ حیا منہ کھولے شاویز شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو ہر بات کا قصوروار اسے ٹھہراتا ہوا سارے الزام اس پر ڈال کر خود پر ہی جمع ہو چکا تھا۔ اب صوفے سے ٹیک لگائے بہت پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
آپ مجھ پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے اس پروجیکٹ کو پوری ذمہ داری اور دل سے نبھایا ہے، پوری رات جاگ کر ڈیزائن تیار کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے لیے میں نے اپنی اسٹڈی تک کو اگنور کر دیا، اور آپ مجھے غیر ذمہ دار ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، جبکہ آپ نے خود بنا کسی بھی بات کے مجھے آفس سے نکالا ہے۔ حیا نے شعلہ بار نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو گھورا تھا۔ مقابل کا اطمینان اسے آگ لگا چکا تھا۔ میں نے آفس سے نکالا اور تم وہاں سے نکل آئی۔ ویسے تو دن رات کہتے تھکتی نہیں، وہ آفس تمہارا بھی ہے، اس میں 30% شیئرز کی مالک ہو۔ سیدھی طرح کہو، تم میں ہمت ہی نہیں ہے یہ پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے کی۔ اصل میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اتنی کم عمری میں بنا کسی ڈگری کے کسی کو اتنا بڑا پروجیکٹ مل جائے، وہ ایسے ہی دوسروں پر الزام ڈال کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے ہر چیز سے کوئٹ کر کے یوں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ شاویز حیا کے تپے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تو حیا کا چہرہ مزید تپ اٹھا تھا۔ میں کم ہمت نہیں ہوں، نہ ہی میں بھاگنے والے میں سے ہوں، حیا نے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے کہا۔ تو ثابت کرو، بابا جان نے تمہیں جو رسپانسبلٹی سونپی تھی تم اس کی اہل ہو۔ شاویز حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرایا، میں آپ کے انڈر کام نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حیا نے اسمارٹ چہرے کے ساتھ اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ عباس شاہ تو حیرانگی سے دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ خاموش تھے۔ وہ چاہتے تھے دونوں اپنا معاملہ خود ہینڈل کریں، لیکن شاویز شاہ کو دیکھ کر حیران ضرور تھے۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ انڈائریکٹلی حیا کو دوبارہ آفس آنے کے لیے مجبور کر رہا ہو۔ وہ اچھی طرح اپنے بیٹے کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ کسی چیز سے بے دخل کر دے، ایک دفعہ کسی کو کسی چیز سے بے دخل کر دے، کسی کو لے کر اپنا فیصلہ کر دے، پھر واپس اسے اس کا فیصلہ بدلنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن آج تو اس کے انداز و اطوار ہی بدلے ہوئے تھے۔ یہ انداز شاویز شاہ کا نہیں تھا۔ میرے انڈر کام نہیں کرو گی تو کس کے انڈر کرو گی؟ اس ارحم رانا کے؟ شاویز کے چہرے پر جلن کی لہر اٹھی تھی، جسے وہ طنزیہ ہنسی میں چھپا گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تم اس کمپنی میں خود کو مالک سمجھتی ہو، حالانکہ تم ابھی وہاں پر کام سیکھ رہی ہو۔ اسی لحاظ سے تم وہاں پر امپلائی ہو۔ جب کوئی بھی انسان اس فیلڈ میں آتا ہے، سوشل ورلڈ میں آتا ہے، اسے بہت کچھ سہن کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کسی اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ لیکن تم تو اپنے باس کی ذرا سی ڈانٹ برداشت نہ کر سکی۔ شاویز نے طنزیہ مسکراہٹ حیا پر اچھالی تھی۔ ڈانٹنے میں اور انسلٹ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہی مسئلہ آپ کا ہے۔ جب آپ اس فرق کو سمجھیں گے تو آپ کا اپنے انڈر کام کرنے والوں کے ساتھ رویہ انسانوں والا ہو جائے گا، اور آپ جو اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود دوسروں کو بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، شاید آپ کا قد دوسروں کی نظروں میں بھی اونچا ہو جائے۔ حیا شاویز کو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ حیا کی بات پر شاویز کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ حیا اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ مزید اس انسان کی شکل اور اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے وہاں سے جاتی شاویز کی بات پر رکی۔ جو بھی کہو، تمہاری ہر بات کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، تم صرف باتیں کرنا جانتی ہو۔ جب عمل کا وقت آتا ہے تم بھاگ جاتی ہو۔ تم کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی ہو۔ شاویز صوفے سے اٹھتا اس کے مقابل آیا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، نہ ہی میں کم ہمت ہوں۔ حیا شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو، اس لیے تم چھپ کر بیٹھی ہو۔ اگر تم واقعی میں کسی سے نہ ڈرتی تو اپنے آفس کو کبھی نہ چھوڑتی، اور ہر حال میں یہ پروجیکٹ پورا کرتی۔ تمہارے بارے میں ایک بات صحیح سوچتا تھا، تم اس کمپنی کے لیے نقصان دہ ہو، اور آج تم نے یہ ثابت کر دیا۔ اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ کر تم نے میری سوچ صحیح ثابت کر دی۔ آخری جملہ شاویز حیا کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا، اور پھر اس کے لال بھبوکاں چہرے پر گہری نظر ڈالتا
اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیا نے آنکھیں بند کیے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ برہان نے حیرانگی سے ہیزل کی کمپلیٹ کی ہوئی فائل کو دیکھا تھا۔ یہ کھیل پچھلے ایک دن سے چل رہا تھا۔ وہ اسے پرانی فائل دیتا جو وہ کمپلیٹ کر کے دے دیتی، جس میں برہان کو ڈھونڈنے سے بھی غلطی نہیں ملتی تھی۔ پھر وہ مقررہ وقت سے پہلے یہ کام کمپلیٹ کر کے دیتی تھی۔ برہان نے اب کی بار ہیزل کو اپنا کچھ پیپر ورک کرنے کو دیا تھا، جس کے بارے میں اس نے ہیزل کو بریفلی سمجھایا تھا، اور ان ایکسپیکٹڈ اس نے وہ کام بھی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس میں تھوڑی بہت غلطیاں تھیں، لیکن برہان کے لیے حیرانگی کی وجہ ہیزل کی لرننگ سکل تھی۔ وہ بہت جلد چیزوں کو پک کر لیتی تھی۔ برہان نے اپنی چیئر ذرا سا پیچھے گھسیٹتے ہوئے ہیزل کی طرف نگاہ کی، جو بچوں کی ایکسائٹمنٹ چہرے پر سجائے پیپر ورک کر رہی تھی جو اس نے اسے کرنے کو دیا تھا۔ برہان خان ہیزل کو یوں خوش دیکھ کر دل سے مسکرا اٹھا تھا۔ برہان خان سر جھٹکتا کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے لگا۔ ہیزل کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تو وہ اب کی بار دلکشی سے ہنسا تھا۔ برہان خان کو یوں ہنستے دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھی اس کی کولیگ ثانیہ نے بھویں سکیڑ کر برہان خان کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا۔ خیر تو ہے برہان، یہ اکیلے اکیلے کس خوشی میں اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ ایسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ برہان نے کمپیوٹر سکرین پر نظریں جھکائے جواب دیا۔ ثانیہ نے گردن گھما کر گھور کر ہیزل کو دیکھا تھا۔ برہان پچھلے ایک سال سے اس آفس میں کام کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، یا یوں کہہ لو لڑکیاں اس کی سحر انگیز پرسنالٹی پر بری طرح فلیٹ تھیں۔ سب سے بڑھ کر اس کی سنجیدگی اور اس کی باروب پرسنالٹی پوری طرح آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی، مگر وہ ایک لمٹ میں سب کے ساتھ رہتا تھا۔ ہیزل ہی پہلی لڑکی تھی جسے برہان خان نے اہمیت دی تھی۔ پورے آفس میں ان لوگوں کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ پورے آفس میں برہان خان کی پرسنالٹی کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا تھا۔ ثانیہ نے آہ بھر کر اپنے ساتھ بیٹھے برہان خان پر نظر ڈالی، جو ڈارک بلو جینز پر ڈارک بلو ہی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کے بازوؤں کو کہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ سفید مضبوط بازو پر نظر آنے والے بھورے بال اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافے کا سبب بن رہے تھے۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال جنہیں وہ کبھی جیل سے سیٹ نہیں کرتا تھا، زیادہ تر انہیں اپنے ہاتھ سے بار بار پیچھے کرتا، جو اس کا مخصوص سٹائل بن گیا تھا۔ سحر انگیز نکوش پر ہلکی گھنی بیڈ خوب جچتی تھی۔ وہ کبھی کلین شیپ میں نہیں ہوتا تھا، چہرے پر ہر ٹائم بیڈ ضرور ہوتی جو سلیقے سے سیٹ ہوتی۔ سب سے بڑھ کر برہان خان کے نابی لب، جس پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی۔ وہ جب مسکراتا تو لگتا اس کی براؤن آنکھیں بھی مسکرائی ہیں، یعنی برہان خان کے بارے میں ایک بات کہی جا سکتی تھی۔ وہ جب مسکراتا تھا دل سے مسکراتا تھا، اور جب وہ دل سے مسکراتا تو اس کی سحر انگیز براؤن آنکھیں بھی مسکرا اٹھتی۔ ہیزل اپنے کام میں مشغول تھی جب جاسم شاہ نے اسے انٹر کام میں اپنے آفس روم میں آنے کا حکم دیا تھا۔ ہیزل حیرانگی سے کریڈر ہاتھ میں تھامے سوچ رہی تھی کہ جاسم شاہ کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں آئے تھے۔ ہیزل گہرا سانس بھرتی جاسم کے شوق کے آفس چل پڑی۔ وہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو جاسم اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہیزل کے اندر داخل ہونے پر جاسم شاہ نے پلٹ کر ہیزل پر نگاہ ڈالی اور ایک گہری اور بھرپور مسکراہٹ ہیزل پر اچھالی تھی۔ جاسم شاہ کو مسکراتے دیکھ کر ہیزل کی حیرانگی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو ہیزل نے اس جلاد کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ جاسم گہرا مسکراتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھا اور پھر سے ایک بھرپور نظر ہیزل پر ڈالی، جو وائٹ کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی اور وائٹ کلر کا کڑھائی والا دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ آج غیر معمولی طور پر بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔
ब्लू आइज़ में काजल की बारीक सी तह थी। जाजिम ने उसे कभी शौक कलर में नहीं देखा था। लगता है आदम के ज़माने की है ये लड़की, जैसी पर्सनैलिटी है वैसे ही फीके रंग पहनती है। जाजिम उसकी सादा उंगलियों पर निगाहें जमाए बड़बड़ाया था। जाजिम शाह ने अपनी दिल की आवाज़ से नज़रें चुराई थी। हैज़ल को वाइट ड्रेस में देखकर उसका दिल हैज़ल को सराहे बिना रह ना सका था। तुम्हें काम करना था, मसरूफ़ रहना था ना। क्या कह रही थी तुम? तुम्हें फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता? मैंने तुम्हारे लिए एक काम सोचा है, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और तुम मसरूफ़ भी हो जाओगे। जाजिम के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट रक्सा थी। हैदल ने उसकी मुस्कुराहट को छंबे से देखा जिसमें कुछ पैगाम से थे, जिसे वो समझने से कासी थी। हैदल के दिल में अगर जाजिम शाह के लिए नफ़रत का जज्बा ना होता तो हैदल जाजिम शाह की मुस्कुराहट को दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट करार देती थी। तो तैयार हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए? जाजिम शाह के सवाल पर हैदल ने इस बात में सर हिलाया था। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। होप तुम अपनी कारकर्दगी से ये साबित कर दोगी मेरी सोच तुम्हारे बारे में गलत थी। तुम में काफ़ी टैलेंट है। जाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह अल्लाह, आज ये हैवान इंसानों की तरह मुस्कुरा कैसे रहा है? यहाँ तो मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या फिर ये मुझ पर कोई बम फोड़ने वाला है। हैज़ल दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। जाजिम शाह की मुस्कुराहट हैज़ल से हज़म नहीं हो पा रही थी। मिस हैज़ल, आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग है उनके साथ। आपने सबके लिए एक बेहतरीन चाय बनानी है। जाजिम ने अपनी बात मुकम्मल करके हैज़ल की तहैयर ज़दा आंखों में देखा, जो जाजिम की बात पर ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई थी। क्या हुआ? चाय भी नहीं बनाना आती? जाजिम ने चेयर से टेक लगाए, लब दांतों तले दबाए मुस्कुराते हुए पूछा। हैदर को जाजिम की मुस्कुराहट और उसके आप कहने की वजह अब अच्छी तरह समझ आ गई थी। चाय बनाना आती है मुझे, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ये काम यहाँ पर पियन करता है। ये उसी का काम है। मैं जॉब के लिए हायर नहीं हुई, ना ही मुझे शौक़ है चाय बनाकर आप पर अपनी काबिलियत ज़ाहिर करूं। हैज़ल का रंग अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ा था। जिस कंट्री से तुम बिलोंग करती हो वहाँ पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। अगर तुम्हारे नाम के साथ समान शाह का नाम ना होता या फिर महमद या अल्मास का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ ना होता तो तुम तुर्की में एक वेट्रेस की जॉब कर रही होती, जो तुम बहुत खुशी और फ़ख्र से करती। यहाँ पर मेरे मेहमानों के लिए चाय बनाने में क्या हर्ज है? मैंने चाय बनाने को कहा है, टॉयलेट साफ़ करने को नहीं, जो तुम इनकार कर रही हो। जाजिम शाह का अंदाज़ काफ़ी हद तक अमेज़ था। जो मुस्कुराहट कुछ देर जाजिम शाह के चेहरे पर थी वो गायब हो चुकी थी। अब उसकी जगह करख्तगी ने ले ली थी। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझती। अगर आप मुझे ये काम एक एम्प्लॉय के तौर पर देते मैं बखुशी करती, लेकिन आप ये काम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए दे रहे हैं। अपनी सो कॉल्ड अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुझसे चाय बनवा रहे हैं। हैज़ल ने सुर्ख चेहरे के साथ आहिस्तगी से कहा था। जाजिम का अंदाज उसे अपना मजाक उड़ाते हुए महसूस हो रहा था। चाय तो तुम ही बनाओगी, बल्कि मेरे मेहमानों के लिए ही नहीं, अब हर रोज़ मेरे लिए भी। जाजिम ने हैज़ल पर गहरी नज़र डालते हुए सोचा था। जाजिम अपनी चेयर से उठते हैज़ल की तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें ये काम एम्प्लॉय के तौर पर ही दे रहा हूँ। तुम में ये काबिलियत भी नहीं कि अपने बॉस का हुक्म मान सको। जहाँ तक पियोन की बात है वो छुट्टी पर है। मेरी थोड़ी देर तक कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो ऑफिस में इस वक्त तुम ही फ्री हो। मैंने तो इसलिए तुम्हें कहा है। जाजिम हैज़ल के करीब आते हुए बोला। जाजिम के करीब आने पर हैज़ल नामहसूस अंदाज में थोड़ा पीछे खिसकी थी। तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं। ये मत बोलो बास हूँ तुम्हारा, तुम्हें मेरा हुक्म मानना है। आइंदा ज़बान चलाकर
اپنی کارکردگی مجھ پر ظاہر کرنے کے بجائے کوئی کام کر کے ثابت کرنا۔ اب جاؤ، جیسے ہی میری کلائنٹ آئیں سب کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ جازم نے سرد آواز میں حکم دیا۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے جازم کے کلائنٹس کے لیے چائے بنانے کا سوچا تھا۔ وہ کسی بھی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتی تھی۔ اگر جازم کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا تو وہ یہ کام خوشی خوشی کرتی۔ ہیزل نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اقرار میں حامی بھری تھی۔ اس فلور کا کچن تو بند ہے، کچھ انسٹرکشن کا کام ہونے والا ہے تو چائے کہاں بنے گی؟ ہیزل نے آج ہی کسی کو یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس لیے جازم سے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ فرسٹ فلور پہ جو کچن ہے اس میں چائے بنے گی۔ جازم کے بتانے پر ہیزل کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ لیکن سر وہ فرسٹ فلور پہ ہے اور یہ 10th فلور ہے، یہاں تک چائے کیسے آئے گی؟ میں کیسے لاؤں گی؟ ویسے تم نے اپنی ذہنیت کے مطابق مجھ سے سوال کیا ہے، میں تمہارے سوال پر امپریس ہوا ہوں۔ جازم نے لب پھیلائے گہرا طنز کیا تھا۔ میرا مطلب ہے سیڑھیوں سے کیسے لاؤں گی؟ بہت مشکل ہوگا، ہیزل نے جازم کے طنز پر منمناتے ہوئے کہا۔ تم سیڑھیوں کی جگہ اپنا دماغ استعمال کر لینا۔ جب اپنا دماغ استعمال کرو گی تو تمہیں فرسٹ فلور پر ایک لفٹ دکھائی دے گی، وہ تمہیں 2 منٹ میں اس فلور پر پہنچا دے گی۔ اور ہاں، دماغ کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کا بھی استعمال کرنا لا، تبھی وہ لفٹ تمہیں دکھائی دے گی۔ جازم ہیزل کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ جازم شاہ کے طنز اور استہزائیہ مسکراہٹ کو اگنور کیے ہیزل ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی، وہ لفٹ میں کیسے آئے گی؟ ہیزل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جازم لب دانتوں تلے دبائے ہیزل کے سرخ اور خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آفس ہال میں انٹر ہوتے ہی شاویز کی نگاہوں کا رخ سیدھا حیا کی کیبن کی طرف گیا تھا۔ اسے خالی دیکھ کر شاویز نے بے چینی سے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے اپنے آفس کا رخ کیا۔ آئی تھنک اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اس پروجیکٹ کے لیے نیہا راجپوت بہتر آپشن ہے، تجربہ کار ہیں، اس کمپنی کے لیے آگے بھی ڈیزائن بناتی رہی ہیں، وہی ٹھیک رہیں گی۔ شاویز نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ اس نے رات جان بوجھ کر اسے غصہ دلایا تھا۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے چوٹ لگائی تھی۔ اس کی مردانہ آنا اسے اس کے آگے جھکنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ مگر آج بھی اس کا کیبن خالی دیکھ کر شاویز کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے حیا کا اس کمپنی کے ساتھ اتنا ہی ساتھ تھا اور مجھے تو خوش ہونا چاہیے وہ اس کمپنی کا حصہ نہیں رہی۔ اچھی بات ہے وہ نہیں آئی۔ شاویز نے غصے سے اب کی بار اپنا کوٹ اتار کر چیئر پر اچھالا اور ٹیبل پر اپنا ہاتھ زور سے مارا۔ شاویز نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اپنی سیکرٹری مس شانسی سے نیہا راجپوت کو کمرے میں بھیجنے کو کہا۔ 'جی سر، میں انہیں انفارم کر دیتی ہوں۔ سر، وہ مس حیا آج آئی ہوئی ہیں۔ شانزی کے بتانے پر شاویز چیئر پر سیدھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، مس نیہا راجپوت کو رہنے دیں، مس حیا کو میرے کمرے میں بھیجیں۔ شاویز نے اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔ لیکن سر، مس حیا ابھی سر ارحم کے روم کی طرف گئی ہیں۔ ارحم سر نے انہیں بلوایا تھا، شاید کوئی کام تھا انہیں۔ شانزی کے بتانے پر شاویز نے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ 2 سیکنڈ میں حیا میرے روم میں ہونی چاہیے۔ اسے میرے کمرے میں آنے میں ذرا بھی تاخیر ہوئی تو اپنے ٹرمینیشن لیٹر پر آج ہی
سائن کر دیجیے گا، شاویز نے درستگی سے کہتے ہوئے ریسیور زور سے فرش پر دے مارا تھا۔ شانزے نے حیرانگی اور بے یقینی سے ریسیور کو دیکھا۔ اس نے تو شکر ادا کیا تھا کہ حیا آ گئی ہے۔ ایک تو شاویز پچھلے 2 دن سے ہر تھوڑی دیر بعد حیا کی آمد کے بارے میں اس سے پوچھتا اور بات بات پر پورے آفس سٹاف پر برس اٹھتا تھا۔ سب سے زیادہ وہی شاویز کے غصے کا نشانہ بنتی تھی۔ اس نے اور پورے اسٹاف نے حیا کے آنے پر شکر ادا کیا تھا۔ اب شاویز کے غصے کو جھیلنے کے لیے حیا آ گئی ہے۔ ان سب کی اب جان خلاصی ہوگی۔ مگر شاویز کا غصہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہولناکی لیے ہوئے تھا۔ شاویز کا حکم سن کر شانزے تقریباً بھاگتے ہوئے ارحم رانا کے آفس کی طرف گئی تھی۔ مس حیا، شانزے ارحم رانا کا روم بنا نوک کے اندر داخل ہوئی اور پھولتی سانسوں سے حیا کو پکارا تھا۔ کیا ہوا ہے شانزے؟ آپ کا سانس کیوں پھولا ہوا ہے اور آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ حیا نے حیرانگی سے شانزے کی بگڑی حالت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پلیز مس حیا، آپ جلدی سے سر شاویز کے پاس چلی جائیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، شانزے بمشکل پھولتی سانسوں کے ساتھ التجائیہ لہجے میں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ حیا نے ارحم رانا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے الجھن بھری نگاہوں سے شانزے کو التجا کرتے ہوئے دیکھا۔ پلیز مس حیا، سوچیں مت، اگر آپ تھوڑی دیر اور یہاں پر رکیں تو مجھے میری نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور آپ نہیں جانتی یہ نوکری میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ شانزے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ حیا اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر شانزے کے قریب گئی۔ مس شانزے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے یہاں پر رکنے سے آپ کی نوکری کا کیا تعلق؟ حیا نے ناسمجھی سے شانزے کے قریب جا کر سوال کیا۔ مس حیا، سر شاویز کا حکم ہے آپ 2 سیکنڈ میں ان کے پاس ہوں، ورنہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ دیکھیں نا، 2 سیکنڈ نہیں، اب تو 2 منٹ ہو چکے ہیں، شانزے نے گھبراتے ہوئے کہا اور سہمی نظروں سے اپنی موبائل سکرین کو دیکھا جہاں شاویز کی کال آ رہی تھی۔ شانزے نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ جی سر، مس حیا آ رہی ہیں۔ نہیں سر، وہ سر ارحم کے کمرے میں نہیں ہیں، وہ کچن کی طرف گئی ہیں اپنے لیے چائے بنانے، ان کے سر میں درد تھا اس لیے، شانزے نے گڑبڑاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ شانزے کے فون رکھنے پر حیا نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا تھا۔ آئی ایم سوری مس حیا، مجھے جھوٹ بولنا پڑا، پتہ نہیں سر شاویز کو اچانک سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اس دن بھی آپ کو سر ارحم کے کمرے میں دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو گئے تھے، آج بھی وہ آپ کی یہاں موجودگی کا سن کر غصے سے پاگل ہو گئے ہیں، وہ تو فون پر بھی آگ برسا رہے ہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ اس آگ کی تپش سے جل اٹھے ہیں۔ شانزے نے اپنے ہاتھ آگے کیے تھے۔ حیا نے گھور کر شانزے کو دیکھا جو بے حد ڈری ہوئی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے وہ آپ کو سر ارحم کے گرد برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنا آپا کھو دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا، پلیز اب برا مت مانیے۔ میں نے یہ جھوٹ بول کر آپ کو بھی ان کے غیظ و غضب سے بچایا ہے، شانزے من مناتے ہوئے بولی تھی۔ شانزے کی بات پر ارحم رانا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ جس حقیقت سے وہ نظریں چرا رہا تھا وہ آج شانزے صاف گوئی سے اس کے سامنے اجاگر کر گئی تھی۔ پلیز مس حیا، جلدی سے سر شاویز کے پاس چلی جائیں، ورنہ وہ پورا آفس سر پر اٹھا لیں گے۔ پلیز مس حیا، شانزے جاتے جاتے ایک بار پھر التجائیہ لہجے میں بولی۔ یہ مس شانزے کیا کہہ رہی تھی؟ شانزے کی جانے کے بعد حیا نے حیرانگی سے ارحم رانا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارحم رانا لب بھینچے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے مس شانزے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ واقعی میں مجھے آپ کے پاس برداشت نہیں کر سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں انہی کے انڈر کام کروں تاکہ وہ مجھے فیل کروا سکے کہ میں ان کی امپلائی ہوں اور وہ میرے پاس۔ حیا معصومیت سے بولی تو ارحم رانا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔
شاویز کی اس سے گریز برتنے کی وجہ اسے اب اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ ارحم رانا نے جلد از جلد اپنا پرپوزل حیا کے گھر بھیجنے کا مؤثر ارادہ کیا تھا۔ شاویز اس سے حیا کو چھین نہ لے، ارحم رانا کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا، سر میں دیکھتی ہوں اس ہٹلر کو، اب وہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ویسے بھی میں اپنی وجہ سے مس چانزے کی نوکری پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی۔ وہ واقعی میں بہت مجبور ہیں، وہ ایک سنگل پیرنٹ ہے۔ حیا اپنی فائل اور لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیا گہرا سانس لیتی دروازہ نوک کے اندر داخل ہوئی تھی۔ شاویز چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موڑتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے اسے ہلکا ہلکا اپنے ماتھے پر مارتے ہوئے لب بھینچے ہوا تھا۔ اپنے اختیار پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو صرف اس دشمن جاں کو دیکھنے سے ہی قابو آنا تھا۔ حیا کے کمرے میں آنے پر وہ اپنی آنکھیں کھولے چیئر پر سیدھا ہوا اور اپنی سرخ آنکھیں حیا پر گاڑی۔ شاویز کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حیا نے چھرچری لی تھی۔ شاویز نے گہری نظر حیا پر ڈالی جو آج ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی، بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ جو فل سلیوز میں تھی، گلے میں ریڈ اینڈ بلیک کمبینیشن میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، بال حسب معمول کھلے چھوڑ رکھے تھے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاویز اسے دیکھ کر سٹل ہوا تھا، آج پہلی دفعہ وہ اسے مشرقی لباس میں دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کا بدن بہت متناسب اور پرکشش تھا، جس پر کوئی بھی لباس کھل اٹھتا تھا۔ اور اس کے جسم کے دلکش نشیب و فراز مقابل کو اپنی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کر دیتے۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ حیا نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے پوچھا۔ شاویز اسے جس طرح دیکھ رہا تھا، حیا کا دل کیا تھا اس کی آنکھیں نوچ لیں۔ اس کی نظر بہت بے باک اور گہری ہوتی تھی۔ حیا کا دل شاویز کے اس طرح دیکھنے پر ہمیشہ سے سپیڈ پکڑتا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کسی کو یوں اتنے حق اور بے باکی سے خود کی طرف دیکھتا نہیں پایا تھا۔ اگر کوئی ایسے کرتا تو وہ دو ہاتھ تو اسے چڑھ دیتی تھی۔ کہاں تھیں آپ؟ شاویز نے حیا کے کم سن اور شعلہ جوالہ حسن سے نظریں چراتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے دو آتشاں روم کے ساتھ ارحم رانا کے کمرے میں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی شاویز کے تنے ہوئے سپاٹ نکوش مزید تن گئے تھے۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ شانزے کی التجا یاد آئی تھی۔ ویسے بھی شاویز کی سرخ آنکھیں اور سپاٹ چہرے نے بھی اسے سچ بولنے سے روکا تھا۔ میں کچن میں تھی، حیا نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ وہ شاویز کی طرف دیکھنے سے اعتراض بھر رہی تھی۔ ایک تو جھوٹ بولتے ہوئے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، دوسرا اسے شاویز سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ برسوں پہلے اس نے اسے تھپڑ مارے تھے اور اس دن اس کی اتنی بے عزتی کی جو اس کی شاویز سے نفرت میں اضافے کا سبب۔ وہ یہاں شاویز کو یہ دکھانے کے لیے نہیں آئی تھی کہ وہ بہت ہمت والی ہے، وہ اس سے ڈرتی نہیں۔ فیکٹ یہ تھا وہ اس سے ڈرتی تھی۔ بے تحاشا نفرت کے باوجود وہ اس کے خون خوار روپ سے ڈرتی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ تھا، وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا جسے جتانے کے لیے وہ یہاں آتی۔
وہ یہاں صرف اس لیے آئی تھی، وہ اس کمپنی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، وہ اس کمپنی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اپنی انا کو مارتے ہوئے اس انسان کے سامنے آج پھر سے کھڑی تھی۔ ڈیزائن دکھائیں مجھے، شاویز نے بےحد نرم لہجے میں اس سے فائل مانگی۔ حیا نے بے یقینی سے آنکھیں جھپکتے ہوئے اس کے نرم لہجے کو محسوس کیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ شاویز اسے اتنے شیریں لہجے میں مخاطب تھا۔ شاویز نے دوبارہ سے بے باکی سے اس کے دل نشین سراپے پر اپنی نظریں پورے حق سے جمائیں۔ شاویز کی نظریں اس کے سراپے سے ہوتی اس کے خوبصورت چہرے پر جا ٹھہری تھیں۔ بیٹھیں پلیز، شاویز نے اس کی فائل پر نگاہیں جمائے اسے بیٹھنے کو کہا، جسے وہ سنی انسنی کرتے کھڑی رہی۔ اس سے شاویز کی اتنی نرمی برداشت نہیں ہوئی۔ کیا پتا کب کس بات پر اسے بری طرح جھڑک دے۔ شہجاز سپاٹ سا چہرہ لیے کافی اجنبیت سی چہرے پر سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاویز نے گہرا سانس لے کر اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ شاویز فائل پر نظریں جمائے اپنی آئی برو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بے چینی سے اس کا اجنبیت بھرا رویہ برداشت کر رہا تھا جو اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ شاویز یکدم اپنی چیئر سے اٹھتے حیا کے قریب گیا اور اس کے بے حد قریب کھڑے اسے لیپ ٹاپ میں ڈیزائن دکھانے کو کہا۔ حیا اسے پروفیشنل انداز میں ڈفرینٹ ڈیزائن دکھانے لگی اور ان ڈیزائن کے متعلق بریفنگ بھی دے رہی تھی۔ شاویز نے اس کے قریب کھڑے ہوتے اس کے بدن کی بھینی بھینی مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ شاویز کی گرم پر حدت سانسیں حیا کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئیں، جسے حیا محسوس کرتی سرخ پڑی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ چلتے حیا کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ حیا نے شاویز سے دور ہوتے تھوڑا سائڈ پہ کھسکی تھی۔ اس کا گریز اور دور ہونا شاویز سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، یہ خیال شاویز کے دل و دماغ میں سمایا تھا، جس پر شاویز جبڑے بھیجتے ہوئے پورے حق سے مزید اس کے قریب ہوا۔ شاویز نے اس کے قریب ہوتے اس کی کمر کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ٹیبل پر جمایا تھا اور تھوڑا جھک کر لیپ ٹاپ میں ڈیزائن دیکھنے لگا۔ یہ الگ بات تھی، حیا کے اتنے قریب کھڑا ہونے پر اس کے حواس معطل ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاویز شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کوئی لڑکی شاویز شاہ کے حواس یوں بے قابو کر سکتی ہے۔ آج وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ کچھ شوش جذبات انگڑائی لے کر اس کے اندر بیدار ہو کر اس کی آنکھوں کا رنگ خمار آلود کر چکے تھے۔ سر یہ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو کلر سکیم سلیکٹ کی ہے سر، ارہم کے مطابق یہ کلر سکیم پرفیکٹ ہے، میرے ڈیزائن کے مطابق ہی جاتے ہیں۔ حیا نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے تھے، وہ اس کے بہت نزدیک کھڑا اسے کنفیوز کیے ہوئے تھا۔ شاویز نے اپنا ایک بازو اس طرح اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے ٹیبل پر جمایا ہوا تھا، وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کا ایک سائڈ سے چہرہ شاویز سے ٹکراتا اور شاویز کے ہونٹ اس کے گال سے، اس لیے حیا سانس روکے سٹل کھڑی تھی۔ ارہم کے نام پر شاویز نے جھبڑے بھینگتے ہوئے کلر سکیم کو دیکھتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ ارہم کے نام پر شاویز جھبڑے بھینگتے ہوئے کلر سکیم کو دیکھتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ ارہم رانا کے ذکر نے شاویز کے جذبات بھگ سے اڑا دیے تھے۔ پرفیکٹ، سب کچھ پرفیکٹ ہے، بس یہ کلر سکیم چینج کریں، شاویز نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن سر یہ کلر سکیم بیسٹ ہے، نیون فریش کلر ہیں سر، ارہم کہہ رہے تھے، یہ ڈیزائن سے مطابقت رکھتے ہیں اور ونٹر سیزن کے لحاظ سے بیسٹ ہیں۔ حیا نے دانت پیستے ہوئے شاویز سے کہا جسے اتنے اچھے کلر پسند نہیں آئے تھے۔ جو کہا ہے وہ کرو، بحث مت کرو مجھ سے، شاویز اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور فائل پکڑے باہر جانے لگی۔ مس حیا کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی ڈسکشن کرنی ہو، میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو ارہم رانا کے ارد گرد بھی نہ دیکھوں اور نہ ہی آپ مجھے آفس میں کسی بھی امپلائی کے ساتھ فضول میں بات کرتی نظر آئیں۔
شاویز کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم پر حیا نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود پر قابو پایا اور غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔